चारों बेटे अपनी माँ को लेकर झगड़ा कर रहे थे। कोई भी बेटा अपनी माँ को घर में जगह देने के लिए राज़ी नहीं था। आखिरकार चारों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर फैसला किया कि माँ की आंखों पर पट्टी बांधकर इसे घुमाया जाए। फिर वो जिस बेटे को पहले हाथ लगाएगी वही माँ को अपने घर में जगह देगा। पूरा मोहल्ला तमाशा देख रहा था। माँ के इर्द गिर्द खड़े हो गए। माँ की आंखों पर उन्होंने पट्टी बांधी और फिर उसे ज़ोर से घुमाया। सर चकराने की वजह से बूढ़ी माँ के कदम लड़खड़ाने लगे। उसने किसी भी बेटे को हाथ न लगाया बल्कि लड़खड़ाती हुई एक गंदे नाले में जा गिरी। इससे भी बड़ा जुल्म ये कि उन्होंने अपनी माँ को उस नाले से ना निकाला, बस देखते रह गए। वहाँ सुथरा पंजाब का एक वर्कर था जो सफाई कर रहा था। उसे बूढ़ी औरत पर तरस आया, उसे गंदे नाले से निकाला और आंखों से भी पट्टी हटाई। बूढ़ी माँ ने उस वर्कर के सर पर हाथ रखा और कहा कि जो राज मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ उसके बाद तुम्हें यूं गर्मी में सफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम मालिक हो जाओगे और मेरे ये चारों बेटे तुम्हारे नौकर बन जाएंगे। क्योंकि आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे, गोया फितरत भी खदीजा बीबी की तकदीर पर आंसू बहाने को तैयार हो। एक पुराना बसीदा सा घर जिसकी दीवारें वक्त की सितम ज़रीफ़ियों से थक कर झुक चुकी थीं, खदीजा बीबी की ज़िंदगी का मरकज़ था। मगर आज इस घर में ममता की मिठास नहीं बल्कि नफ़रत की कड़वाहट थी। खदीजा बीबी, जिसकी उम्र 70 बरस से तजावज़ कर चुकी थी, एक कोने में सहम कर बैठी थी। उसके चारों बेटे असगर, अकबर, ज़ुबैर और अनवर घर के सेहन में जमा थे, मगर वो किसी अहम मामले पर मशवरा नहीं कर रहे थे, बल्कि वो इस बात पर बहस कर रहे थे कि बोझ को कांधों से कैसे उतारा जाए। मैं पहले ही कह चुका हूँ, मेरे घर में जगह बिल्कुल कम है। असगर, जो सबसे बड़ा था, उसने गुस्सीले लहजे में कहा। उसके चेहरे पर थकन और बेजारी वाज़ेह थी। अकबर ने हकारत से माँ की तरफ देखा और फिर बोला, तो क्या मैं इसे रख लूँ? मेरी बीवी पहले ही मुझे ताने देती है, ऊपर से बूढ़ी माँ की खिदमत। ये मुझसे नहीं होगा, ये मेरे बस की बात नहीं। छोटे दोनों भाई ज़ुबैर और अनवर वो खामोश थे, मगर उनकी खामोशी में भी माँ के लिए कोई जगह नहीं थी। खदीजा बीबी उनके मुंह की तरफ देखती और फिर आसमान की तरफ नज़रें उठाकर दिल ही दिल में यही कहती कि ऐ मेरे परवरदिगार, ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई। जिन हाथों को मैंने लोरियां देकर पाला, आज वही हाथ मुझे घर से निकालने के लिए दराज हो रहे हैं। असगर ने एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ सबको खामोश कराया। देखो भाइयों, हम सब अपनी जगह मजबूर हैं। कोई भी यहाँ बहाने नहीं बना रहा और फैसला करना भी काफ़ी मुश्किल है, तो चलो तकदीर पर छोड़ते हैं। उसने एक काली पट्टी निकाली और माँ की तरफ बढ़ा दी। खदीजा बीबी की आंखों में आंसू थे, लेकिन किसी को उस पर तरस न आया। उन्होंने माँ की आंखों पर पट्टी बांधी और फिर इसे कमरे के इर्द गिर्द घुमाया। जिस बेटे को ये पहले हाथ लगाएगी वही ये बोझ बर्दाश्त करेगा, बस बात ख़त्म। बूढ़ी हड्डियाँ इस धक्के को, इस घुमाने को सह ना सकीं। खदीजा का सर चकराने लगा, उसके पाँव लड़खड़ाने लगे और वो ना संभल सकी। वो लड़खड़ाती हुई दूर जा गिरी। किसी बेटे को उसने हाथ ना लगाया बल्कि वो एक गंदे नाले में जा गिरी। नाले की बदबू और कीचड़ ने उसके लिबास को ढांप लिया। उस वक्त उन बेटों के चेहरे पर नदामत नहीं बल्कि एक अलग ही खौफ था। वो था पुलिस का खौफ। जल्दी करो, ये क्या कर रहे हो? अकबर चीखा, इसे नाले से फ़ौरन निकालो, वरना अगर ये मर गई तो मोहल्ले वाले हमें नहीं छोड़ेंगे। पुलिस केस वो अलग से ही बन जाएगा और हम चारों जेल में सड़ेंगे। जल्दी करो। वो चारों वहाँ खड़े तमाशा देख रहे थे कि कैसे उनकी माँ इस गंदगी में तड़प रही थी, मगर इनको फ़िक्र सिर्फ अपनी आज़ादी और कानूनी गिरफ्त से बचना ही थी। माँ के साथ फिर भी वो मुखलिस नहीं थे। उसी वक्त वहाँ एक सुथरा पंजाब का एक कारकुन अज़मत गुज़र रहा था। उसने जब ये मंज़र देखा तो उसका खून खोल उठा। बूढ़ी माँ का यूं नाले में गिरना और बेटों का बेहिसी से खड़ा रहना, ये मंज़र अज़मत की बर्दाश्त से बाहर था। उसने एक लम्हा ज़ाया किए बग़ैर नाले में छलांग लगा दी। उसने खदीजा बीबी को अपनी आगोश में लिया और बाहर निकाला। अज़मत ने उनकी आँखों से पट्टी हटाई। खदीजा की आंखें बंद थीं, वो नीम बेहोश थी। अज़मत ने इन्हें अपने कंधे पर उठाया और सीधा अपने घर की तरफ चल दिया। वो चारों बेटे जो वहाँ खड़े थे, अज़मत की गुस्से से भरपूर नज़रों के सामने
دم خود رہ گئے تھے۔ انہیں اپنے کرتوتوں پر شرمندگی نہیں بلکہ اپنے منصوبے کے ناکام ہونے پر افسوس تھا۔ عظمت جب ختیجہ کو لے کر اپنے گھر پہنچا تو اس کی بیوی سکینہ نے جب یہ حال دیکھا تو کافی حیران ہوئی۔ عظمت نے غصے سے کانپتے ہوئے کہا کہ قیامت قریب ہے سکینہ۔ پوری دنیا تماشا دیکھ رہی تھی اور وہ 4 درندے جو کہ اس کے بیٹے تھے اپنی ماں کے ساتھ یہ کھیل کھیل رہے تھے کہ جس کو یہ ہاتھ لگائے گی وہی بیٹا اس کا بوجھ اٹھائے گا۔ میرے بس میں ہوتا تو میں ان 4 کو قطار میں کھڑا کر کے گولی مار دیتا، لیکن میری مجبوری ہے۔ اگر میں جیل میں چلا گیا تو تمہارا کیا ہوگا؟ سکینہ نے ختیجہ کو بستر پر لٹایا، اس کے کپڑے بدلے، گرم چائے پیش کی۔ ختیجہ بی بی کے ہوش کچھ بحال ہوئے تو انہوں نے عظمت کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے اب انہیں کوئی سہارا مل گیا ہو۔ اس نے آہستہ سے کہا کہ بیٹا، تم نے آج میری زندگی بچائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تم نہیں جانتے میں تمہیں وہ راز دینے والی ہوں، وہ راز بتانے والی ہوں جسے تم کبھی محتاج نہیں رہو گے، اور یہ تمہارے کام آئے گا۔ وہ 4 ظالم جو آج مجھے بوجھ سمجھ رہے تھے کل تمہاری چوکھٹ پر نوکری کریں گے، دیکھنا۔ عظمت حیران تھا، لیکن اسے ختیجہ کی باتوں میں ایک گہری درد سچائی محسوس ہو رہی تھی۔ عظمت نے ختیجہ بی بی کی آنکھوں میں موجود اس درد کو محسوس کیا۔ اس نے سکینہ کو اشارہ کیا کہ وہ کمرے سے باہر چلی جائے تاکہ وہ ختیجہ بی بی کے ساتھ سکون سے بات کر سکے۔ سکینہ نے کوریڈور میں جاتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ختیجہ بی بی کے چہرے پر ایک عجیب سا پروقار سنجیدگی تھی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، صرف باہر برستی بارش کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ عظمت نے کرسی کھینچی اور ختیجہ کے سامنے بیٹھ گیا۔ ماں جی، آپ نے جو کہا وہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ میں ایک غریب مزدور ہوں، سارا دن گلیوں کی صفائی کرتا ہوں تاکہ عزت کی 2 روٹیاں کما سکوں۔ آپ کے ان بیٹوں کی بے حسی نے مجھے اندر سے ہلا کر رکھ دیا، زخمی کیا، لیکن آپ جو راز بتانے جا رہی ہیں کیا واقعی وہ میری زندگی بدل سکتا ہے؟ ختیجہ بی بی نے آہستہ سے اپنی تھر تھراتی ہوئی انگلیاں اٹھائیں اور ایک گہری سانس لی۔ بیٹا عظمت، آج جس قیامت سے میں گزری ہوں اس کے بعد اب مجھے کسی سے کوئی امید نہیں۔ میرا ان خون کے رشتوں سے اعتبار ختم ہو چکا ہے۔ میرے بیٹے اس لیے مجھ سے جان چھڑانا چاہتے ہیں کیونکہ میں ان کے لیے اب ایک بوجھ ہوں، بیکار ہوں، لیکن وہ نہیں جانتے کہ ان کے باپ لال خان نے اپنی زندگی میں ایک ایسی امانت چھوڑی تھی جس کی تلاش میں وہ ساری زندگی خود کو برباد کر چکے ہیں۔ وہ خزانہ اب بھی ان کی پہنچ سے کافی دور ہے، اور اگر وہ انہیں پا لیتے ہیں تو شاید آج میری یہ حالت نہ ہوتی۔ عظمت کا تجسس بڑھتا گیا۔ اس نے پوچھا کہ خزانہ؟ کیسا خزانہ؟ اور اگر وہ زمین پر تھا تو انہوں نے اسے کیوں نہیں ڈھونڈا؟ ختیجہ بی بی نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا کہ لال خان صرف ایک کسان نہیں تھا، اس کا ماضی وہ کافی پیچیدہ تھا۔ اس نے جو راز مجھے بتایا تھا وہ میری زندگی کا سب سے بڑا بوجھ بن گیا ہے۔ آج جب میں نے تمہارے دل میں انسانیت دیکھی، شرافت دیکھی، تو مجھے لگا کہ شاید اللہ تعالیٰ نے ہی تمہیں میرا مسیحا بنا کر بھیجا ہے۔ میں تمہیں یہ راز صرف اس لیے بتانے جا رہی ہوں تاکہ اس خزانے کا حقدار وہ بنے جو اس کے پیچھے چھپی موت اور سچائی کا سامنا کر سکے۔ اس رات عظمت نے پہلی بار اپنی زندگی میں کسی بڑی دولت یا پراسرار کہانی کے بارے میں سنا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ ختیجہ بی بی جو کہہ رہی ہے وہ صرف دولت کا لالچ نہیں بلکہ کسی بڑے جرم کا پردہ چاک کرنے کا ایک راستہ ہے۔ دوسری طرف اس کے گھر کے باہر وہی 4 بیٹے جن میں اصغر، اکبر، زبیر اور انور شامل تھے، وہ ایک دوسرے پر الزام تراشی کر رہے تھے۔ تمہاری وجہ سے وہ بچ گئی، اکبر نے غصے سے کہا۔ نہیں، تم نے اسے اتنی زور سے گھمایا کہ وہ سیدھی نالے میں گری، اسے چکر آ گئے۔ اگر تم احتیاط کرتے تو یہ نوبت نہ آتی، زبیر چلایا۔ وہ اپنے گھروں میں واپس جانے کی بجائے اسی محلے کے ایک نکڑ پر کھڑے ہو کر منصوبہ بنا رہے تھے کہ اب وہ کیا کریں گے۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر ختیجہ بی بی نے پولیس کو سب بتا دیا تو ان کے معاشرے میں کیا عزت باقی رہ جائے گی۔ انہیں یہ خبر نہیں تھی کہ جس ماں کو انہوں نے گندے نالے میں پھینک دیا تھا وہ اب ایک ایسے شخص کے زیر سایہ ہے جو ان کے باپ کے ماضی کے تاریک ترین رازوں کا محافظ بننے والا تھا۔ عظمت نے ختیجہ سے کہا کہ ماں جی، آپ بالکل فکر نہ کریں، آج کی رات آپ یہاں آرام کریں، کل صبح جب سورج نکلے گا
میں آپ کی زبان سے وہ پوری کہانی، وہ داستان سنوں گا جو 25 سال پہلے آپ کے گھر کے صحن میں دفن ہوئی تھی۔ ختیجہ بی بی نے دعا دیتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سرخرو کرے بیٹا، میرے بیٹے تو صرف دولت کے پجاری ہیں، انہیں نہیں معلوم کہ جس سونے کی وہ تلاش میں ہیں ان کے ساتھ 25 سال پرانے خون کے داغ وہ بھی جڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنے باپ کے قاتل کو تلاش نہ کیا۔ اسی رات عظمت کو نیند نہیں آئی۔ وہ چارپائی پر لیٹا چھت کی کڑیوں کی طرف دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ کیا واقعی اس کی غربت کے دن بدلنے والے ہیں، یا یہ کسی ایسی مصیبت کا آغاز ہے جسے وہ اپنی اور سکینہ کی زندگی خطرے میں ڈال دے گا۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرنیں کھڑکی سے اندر آئیں تو عظمت پہلے ہی جاگ چکا تھا۔ اس نے کچن میں جا کر سکینہ کو تاکید کی کہ وہ ختیجہ بی بی کے لیے ہلکا پھلکا ناشتہ تیار کرے، دودھ گرم کرے۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو ختیجہ بی بی جائے نماز پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر اب عجیب سا ٹھہراؤ تھا، جیسے وہ برسوں کا بوجھ اتارنے کے لیے خود کو تیار کر چکی تھی۔ عصمت نے کرسی کھینچی اور بیٹھتے ہوئے نرمی سے پوچھا کہ ماں جی، اب وقت ہے کہ آپ وہ سچ بتائیں جس نے 25 سال پہلے آپ کے گھر کی خوشیاں ختم کر دی تھیں۔ ختیجہ بی بی نے ایک لمبی سانس لی اور ماضی کی دھندلی یادوں کے دریچے کھول دیے۔ ان کی آواز میں ایک لرزش تھی مگر الفاظ میں ایک واضح درد تھا۔ بیٹا عظمت، یہ 25 سال پرانی بات ہے۔ میرے شوہر لال خان سادہ مزاج کسان تھے، لیکن ان کی آنکھوں میں ہمیشہ جلدی امیر بننے کی ایک عجیب سی ہوس ہر وقت رہتی تھی۔ ایک دن جب وہ اپنے کھیتوں میں ہل چلا رہے تھے تو اچانک بیل رک گیا۔ ہل زمین کے اندر کسی سخت چیز سے ٹکرا گیا تھا۔ لال خان نے مٹی ہٹا کر دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ زمین کے اندر ایک بہت بڑی دیگ دبی ہوئی تھی۔ جب اس نے مٹی جھاڑ کر دیکھا تو یہ کسی لوہے یا تانبے کی بالکل نہیں تھی، بلکہ خالص سونے کی بنی ہوئی دیگ تھی۔ عظمت کے کان کھڑے ہو گئے۔ ختیجہ نے اپنی بات جاری رکھی۔ اس دن لال خان گھر واپس آیا تو اس کی آنکھیں وہ پاگلوں کی طرح اس میں چمک تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ ختیجہ میری بات سنو، اب تو ہماری لاٹری نکل آئی۔ وہ دیگ اتنی وزنی تھی کہ میں اسے اکیلے اٹھا بھی نہیں سکتا تھا، لہٰذا وہیں میں نے دوبارہ دفن کی اور رات کے اندھیرے کا اب میں انتظار کر رہا ہوں۔ وہ رات میرے لیے قیامت کی رات تھی۔ لال خان نے مجھے بتایا کہ وہ شہر جا کر کسی بڑے سونار کو یہ دکھائے گا کہ اس سونے کی کتنی قیمت ہے۔ میں نے اسے روکا، کہا کہ کسی کو کیا خبر، لیکن وہ اپنی ہوس میں اندھا ہو چکا تھا۔ میں نے اس سے یہ بھی کہا تھا کہ اپنے ساتھ کسی دوسرے شخص کو لے جائیں، لیکن وہ کہنے لگا نہیں، میں اکیلا جاؤں گا۔ ختیجہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے بیل گاڑی تیار کی، دیگ نکالی، اوپر کپڑے ڈالے اور شہر کی طرف روانہ ہوا، وہ بھی اکیلا۔ میں نے اسے جاتے ہوئے دیکھا، دل میں عجیب سا خوف تھا۔ میں نے دعا کی کہ وہ خیریت سے واپس آ جائے، لیکن کچھ گھنٹوں بعد ایک دیہاتی بھاگتا ہوا روتا ہوا آیا اور خبر دی کہ لال خان کو کسی نے خنجر مار کر قتل کر دیا۔ سڑک کنارے اس کی لاش پڑی تھی اور بیل گاڑی وہ بھی خالی تھی، لیکن وہ سونے کی دیگ غائب تھی۔ عظمت نے پوچھا، کیا کسی نے اس پر شک نہیں کیا؟ گاؤں والے کیا کہتے تھے کہ اسے کس نے مارا؟ ختیجہ نے کڑواہٹ سے ہنستے ہوئے کہا کہ گاؤں والے، وہ تو میرے دشمن بن گئے تھے۔ وہ مجھے ہی قصوروار ٹھہرا رہے تھے کہ تم نے اپنے شوہر کو اکیلا کیوں بھیجا، کہ یہی ایک لالچی عورت ہے جس نے اپنے شوہر کی جان لی۔ کسی نے قاتل کو تلاش کرنے کی کوئی کوشش نہ کی، کیونکہ لال خان کو سب جانتے تھے کہ وہ پیسوں کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ میرے بیٹے تب بہت چھوٹے تھے، بڑے ہو کر اپنے باپ کے قاتل کو ڈھونڈنے کی بجائے اپنی عیاشیوں میں لگ گئے۔ میں نے کئی بار ان سے کہا تھا کہ مجھے سکون نہیں، باپ کے قاتل کو تلاش کرو، لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ انہوں نے نہ ہی باپ کا بدلہ لیا، نہ ہی کبھی یہ سوچا کہ قاتل کہاں ہوگا، کیسا ہے۔ عظمت نے ختیجہ کا ہاتھ تھام کر کہا، ماں جی، آپ نے آج تک یہ بات چھپائے کیوں رکھی؟ ختیجہ نے اسے غور سے دیکھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ میرے بیٹے اس خزانے کو پا کر انسانیت بھول جائیں گے، اور آج انہوں نے وہ ثابت کیا۔ اب میں چاہتی ہوں کہ وہ خزانہ اگر دنیا کے سامنے آئے تو اس کا حقدار وہی بنے جو اس قاتل کو بھی پکڑے اور سزا دلائے۔ میرا ایمان ہے کہ جس نے میرے شوہر کو مارا وہ آج بھی اس خزانے کا مالک بنا ہے۔
عظمت کے ذہن میں ایک لاہے عمل بن چکا تھا۔ اس نے ختیجہ سے وعدہ کیا کہ وہ اب ہر صورت اس قاتل تک پہنچے گا، اس کا سراغ لگائے گا۔ اس نے اپنا چھوٹا سا سامان ایک گٹھڑی میں باندھا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ سفر آسان نہیں، کیونکہ اسے پچھلے 25 سال پرانی قبریں کھودنی تھیں اور ان لوگوں تک پہنچنا تھا جو شاید اب تک اپنا حلیہ بدل چکے تھے۔ خدیجہ نے دعا دی، بیٹا شہر میں سوناروں کی منڈی سے یہ کام شروع کرنا، اتنی بڑی مقدار میں سونا کوئی عام آدمی چھپا کر نہیں رکھ سکتا، سچ کا سراغ کہیں نہ کہیں ضرور مل جائے گا۔ عظمت اپنے گھر سے نکلا، اس کی آنکھوں میں ایک مشن تھا۔ اس کی بیوی سکینہ نے دروازے پر کھڑے ہو کر اسے گھر سے رخصت کیا، حالانکہ اس کی آنکھوں میں شوہر کے لیے خوف بھی تھا۔ عظمت نے آخری بار ختیجہ بی بی کو دیکھا، جنہوں نے ہاتھ اٹھا کر اسے الوداع کہا۔ شہر کا راستہ بہت طویل اور پرخطر تھا۔ عظمت نے سوچا کہ اسے پہلے شہر کے سب سے پرانے سوناروں سے ملنا چاہیے، شاید ان میں سے کسی نے 25 سال پہلے وہ سونے کی نایاب اور قدیم دیگ دیکھی ہو اور خریدی ہو۔ عظمت کا شہر پہنچنا ایک کٹھن مرحلہ تھا۔ شہر کی بڑی بڑی عمارتیں، چمکتی سڑکیں اور لوگوں کی تیز رفتار زندگی اسے اپنے گاؤں سے پرسکون زیادہ ماحول سے بالکل مختلف لگ رہی تھی۔ وہ ایک مزدور تھا جس کی جیب میں اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ ہوٹلوں میں قیام کر سکے، اس لیے اس نے شہر کے ایک چھوٹے سے مسافر خانے میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ اگلے 10 دن عظمت کے لیے کسی امتحان سے کم نہ تھے۔ اس نے ٹھان لی کہ وہ شہر کے ہر اس سونار کے پاس جائے گا جو پرانے زیورات اور قدیم نوادرات کا کام کرتا ہے۔ وہ صبح سویرے نکلتا اور شام تک گلیوں میں بھٹکتا رہتا۔ لوگ اسے ایک دیہاتی مزدور سمجھ کر اگنور کرتے، لیکن عظمت کے اندر ایک آگ جل رہی تھی۔ ہر دکان پر جا کر وہ ایک ہی سوال دہراتا تھا، تقریباً 25 سال پہلے کیا کوئی شخص آپ کے پاس سونے کی بہت بڑی دیگ لے کر آیا تھا بیچنے کے لیے؟ شروعات میں لوگ اس کو مذاق سمجھتے، اسے طنزیہ ہنسی سنتے۔ کوئی کہتا، میاں 25 سال پرانی بات کیوں پوچھ رہے ہو؟ کوئی کہتا، تم پاگل تو نہیں، سونے کی دیگیں کیا سڑکوں پر ملتی ہیں؟ لیکن عظمت مایوس نہ ہوا۔ 9ویں دن وہ شہر کے ایک پرانے اور معروف بازار سونا گلی کے آخری کونے میں واقع ایک چھوٹی سی مگر پروقار دکان پر گیا۔ وہاں ایک بوڑھا سونار جس کے ہاتھ کانپ رہے تھے مگر آنکھیں ابھی بھی کافی تیز تھیں، وہ اپنا کام کر رہا تھا۔ عظمت نے وہاں بھی یہی سوال دہرایا۔ بوڑھے سونار نے ہتھوڑی نیچے رکھی اور اپنی اینک ٹھیک کر کے عظمت کو بڑے غور سے دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے دکان میں سناٹا چھا گیا، پھر سونار نے آہستہ سے سر ہلایا۔ 25 سال، سونار نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، تم نے صحیح جگہ کا انتخاب کیا ہے بیٹا۔ اس وقت میں جوان تھا اور میرے والد صاحب اس دکان کے مالک تھے۔ مجھے ابھی تک یاد ہے، اس رات شدید بارش میں ایک شخص ہمارے پاس آیا تھا۔ اس کے کپڑے بھیگے ہوئے تھے اور اس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑی بوری تھی۔ جب اس نے وہ بوری کھولی تو ہم دونوں باپ بیٹا یہ دیکھ کر کافی حیران ہو گئے۔ یہ واقعی خالص سونے کی بنی ہوئی ایک نایاب دیگ تھی جو کہ قدیم تھی، جس پر قدیم نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ عظمت کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ پھر کیا ہوا انکل بتائیں، کیا آپ نے وہ خرید لی؟ سونار نے افسوس سے سر ہلایا۔ نہیں بیٹا، وہ سونا اتنا زیادہ تھا کہ شہر کا کوئی بھی سونار اسے خریدنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ وہ شخص بہت بے چین تھا، اسے بہت جلدی تھی، شاید وہ ڈرا ہوا تھا، وہ اسے بیچ کر کہیں اور جانا چاہتا تھا۔ جب میرے والد نے معذرت کی کہ ہمارے پاس اتنی زیادہ رقم نہیں، تو وہ غصے اور مایوسی کے عالم میں وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد وہ ہمیں کبھی کہیں نظر نہیں آیا۔ عظمت نے لپک کر پوچھا کہ کیا آپ کو اس شخص کی کوئی نشانی یاد ہے، اس کی کوئی علامت؟ سونار نے اپنی یادداشت پر زور دیا۔ ہاں، مجھے اچھی طرح یاد ہے، وہ شخص جب بھی کچھ پکڑنے کی کوشش کرتا اس کے ہاتھ سے وہ چیز گر جاتی تھی۔ پہلے مجھے لگا تھا کہ شاید ٹھنڈ کی وجہ سے اس کے ہاتھ کانپ رہے ہیں، لیکن وہ بار بار ایسا ہی کر رہا تھا۔ پانی کا گلاس ہو یا کوئی اور چیز کھانے کی، وہ پہلی کوشش میں وہ ہمیشہ ناکام ہوتا تھا، اس چیز کو نہیں سنبھال سکتا تھا۔ ہاں، اس کے چہرے پر ایک گہرا گھاؤ تھا، ایک بہت بڑا زخم، جیسے کسی نے خنجر سے اس کی گال کو چیرا ہو۔ وہ زخم کافی پرانا معلوم ہوتا تھا۔ عظمت کو وہ تمام باتیں سمجھ آنے لگی جو ختیجہ بی بی نے بتائی تھی۔
یہی وہ قاتل تھا۔ سونار کی دی ہوئی تفصیلات نے اس کے قدم مضبوط کیے تھے۔ اس نے سونار کا شکریہ ادا کیا اور باہر نکل گیا۔ اب اسے یہ جاننا تھا کہ وہ شخص آخر کہاں گیا اور وہ سونے کی دیگ اب کہاں ہے۔ عظمت نے آسمان کی طرف دیکھا۔ اسے لگا کہ انصاف کا سفر ابھی ابھی شروع ہوا ہے۔ اسے احساس ہوا کہ وہ سونا صرف دولت نہیں بلکہ لال خان کے خون کا حساب تھا، اور اب وہ قاتل جس کے ہاتھ چیزیں سنبھال نہیں سکتی تھی، وہ بہت جلد عظمت کے ہاتھ میں ہوگا۔ سونار کی باتوں نے عظمت کے ذہن میں ایک نئی سمت روشن کر دی تھی۔ وہ شخص جس کے ہاتھ کانپتے تھے اور جس کے چہرے پر ایک گہرا زخم بھی تھا، یقیناً کہیں نہ کہیں اس سونے کی دیگ کو وہ ٹھکانے لگا ہی چکا تھا۔ عظمت نے سوچا کہ شاید ایسی نایاب اور قدیم چیز کو کوئی عام آدمی گھر میں نہیں رکھ سکتا، تو اسے کوئی ایسی جگہ پر ہونا چاہیے جہاں لوگ اسے دیکھ سکیں اور جہاں اس کی حفاظت بھی ہو سکے۔ اس نے شہر کے مشہور قدیم میوزیم کا رخ کیا۔ یہ ایک عظیم الشان عمارت تھی جہاں تاریخ کے جھروکوں سے نکلی ہوئی نوادرات رکھی ہوئی تھیں۔ عظمت میوزیم کے اندر داخل ہوا۔ وہاں کی خاموشی اور پرانی چیزوں کی بو نے اسے ایک الگ ہی دنیا میں پہنچا دیا۔ وہ گھومتا پھرتا ایک بڑے ہال میں پہنچا جہاں شیشے کے ایک مضبوط کیس میں ایک قدیم دیگ رکھی ہوئی تھی۔ عظمت کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ وہی دیگ تھی، ہو بہو وہی تھی جس کا ذکر ختیجہ نے بتایا اور جس پر ختیجہ نے جو نشانیاں اس دیگ کی بتائی تھی۔ شیشے پر ایک تختی لگی تھی جس پر لکھا تھا کہ قدیم دور کی خالص سونے کی بنی ہوئی یہ دیگ اور وزن 12 کلو، یعنی یہ 12 کلو سونے کی دیگ تھی۔ عظمت کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ فوراً میوزیم کے مینیجر کے دفتر بھاگا۔ مینیجر ادھیڑ عمر کا شخص تھا جو میز پر فائلوں میں مگن تھا۔ عظمت نے اسے سلام کیا، دیگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا کہ جناب، یہ جو سونے کی دیگ ہال میں رکھی ہے، یہاں کون لے کر آیا تھا؟ کیا آپ کو اس شخص کا نام یا اس کا کوئی ایڈریس پتہ ہے؟ مینیجر نے اپنی اینک اتار کر عظمت کو اوپر سے نیچے غور سے دیکھا اور کہا، بھائی آپ کون ہیں اور اتنی پرانی بات کیوں پوچھ رہے ہیں؟ خیریت تو ہے؟ عظمت نے انتہائی عاجزی سے جواب دیا، جناب یہ دیگ ایک قتل کا ثبوت ہے۔ جس شخص نے یہ دیگ آپ کے حوالے کی تھی وہ ایک قاتل ہے، قاتل جس نے ایک بے گناہ کی جان لی تھی۔ میں انصاف کی تلاش میں نکلا ہوں، برائے کرم میری مدد کریں، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ مینیجر کچھ دیر خاموش رہا جیسے وہ کوئی پرانا واقعہ یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر اس نے ایک لمبی سانس لی اور کہا کہ میں یہاں پچھلے 5 سال سے ہوں، اس سے پہلے کا ریکارڈ وہ میرے پاس موجود نہیں۔ ہاں، لیکن جس نے یہ دیگ میوزیم کو دی تھی اس کا نام دلاور صاحب کو اچھی طرح معلوم ہے۔ وہ یہاں کے سابقہ مینیجر تھے لیکن اب وہ ریٹائر ہو چکے ہیں، وہیں قریبی کالونی میں رہتے ہیں، میں آپ کی ملاقات کرواتا ہوں۔ عظمت نے مینیجر کا شکریہ ادا کیا اور تیزی سے دلاور صاحب کے گھر کی طرف چل پڑا۔ دلاور صاحب ایک شریف النفس انسان معلوم ہوتے تھے۔ جب انہوں نے عظمت کی زبانی سارا قصہ سنا تو اس کی آنکھوں میں کرب آ گیا۔ دلاور نے عظمت کو چائے پیش کی اور میز کی دراز سے ایک پرانا دھول بھرا رجسٹر نکالا۔ تمہاری بات سن کر مجھے وہ دن یاد آ گیا، دلاور نے کہا۔ وہ شخص میرے پاس آیا تھا، اس نے اپنا نام زمرد بتایا تھا۔ وہ دیگ کو بہت سستی قیمت صرف 10 لاکھ روپے میں بیچنے پر راضی ہو گیا تھا، حالانکہ اس کی قیمت کروڑوں میں تھی۔ وہ بہت ڈرا ہوا تھا، بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتا تھا۔ اسے جلدی تھی، وہ اس دیگ سے جان چھڑوانا چاہتا تھا جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ عظمت نے بے تابی سے پوچھا، کیا آپ کو اس کی کوئی خاص بات یاد ہے، کوئی علامت؟ دلاور مسکرایا اور بولا، ہاں، اس نے جب چائے کا کپ پکڑا تو وہ اس کے ہاتھ سے نیچے گر گیا۔ پھر وہ شرمندہ ہو کر مجھ سے کہنے لگا کہ بھائی معاف کیجیے گا، مجھ سے کوئی چیز ٹھیک سے پکڑی نہیں جاتی۔ اس کے چہرے پر ایک بہت بڑا زخم بھی تھا، شاید خنجر کا تھا۔ دلاور صاحب نے رجسٹر کے آخری صفحات پلٹے ہوئے پرانے شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی نکالی۔ یہ دیکھو، یہ زمرد کے شناختی کارڈ کی کاپی ہے، اس پر اس کا پتہ نورپور گاؤں کا درج ہوا ہے۔ عظمت کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ نورپور گاؤں یعنی قاتل کا سراغ مل چکا تھا۔ اس نے دلاور صاحب کا شکریہ ادا کیا اور سوچا کہ اب وہ ختیجہ بی بی کو وہ خبر دے سکتا ہے جو ان کے شوہر کے قاتل کو انجام تک پہنچانے کے لیے کافی تھی۔ دلاور صاحب کے گھر سے نکلتے وقت عظمت کے قدموں میں ایک عجیب سی تیزی تھی۔ اس کی جیب میں وہ پرچی تھی جس پر نورپور گاؤں کا
پتہ لکھا تھا۔ یہ صرف ایک ایڈریس نہیں تھا، بلکہ ایک عورت کے آنسوؤں کا بدلہ اور ایک بیوہ کی دہائیاں اور پرانی فریاد کا جواب تھا۔ پچھلے 25 سال کا انتظار تھا۔ سفر طویل اور تھکا دینے والا تھا۔ عظمت نے کئی بسیں بدلیں، پھر ایک چھوٹے سے قصبے سے پیدل چل کر وہ نورپور گاؤں کی حدود میں داخل ہوا۔ گاؤں کا منظر بہت اداس تھا۔ ٹوٹی پھوٹی کچی دیواریں، دھول سے اٹی گلیاں اور لوگوں کے چہروں پر ایک خاموشی، ایک اداسی چھائی ہوئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وقت یہاں رک گیا۔ عظمت نے ایک پرانے برگد کے درخت کے نیچے بیٹھتے ہوئے چند بزرگوں کو دیکھا۔ اس نے قریب جا کر انہیں سلام کیا اور پانی کا گھونٹ بھر کر زمرد کے گھر کے بارے میں پوچھا۔ بزرگوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر ایک نے تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد کہا کہ بیٹا، زمرد کو کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ وہ تو گاؤں چھوڑ کر نہ جانے کتنا عرصہ یہاں سے چلا گیا۔ وہ شخص عجیب ہی انسان تھا، نہ کسی سے زیادہ ملتا تھا، نہ ہی کسی سے بات کرتا تھا۔ جب اس کے پاس وہ رقم آئی تھی تو سب کو لگا تھا کہ شاید اب وہ سکھ سے رہے گا، مگر اس نے جیسے اپنی دنیا الگ بنا لی تھی۔ اس نے وہ پیسہ پتہ نہیں کہاں ضائع کیا۔ عظمت نے پوچھا کہ وہ آخر کہاں چلا گیا؟ کیا کسی کو علم ہے؟ دوسرے بزرگ نے اپنی لاٹھی زمین پر مارتے ہوئے کہا، پچھلے سال اسے پہاڑوں کی طرف جانے والے راستے پر دیکھا گیا تھا۔ سنا ہے کہ اس نے دنیا داری سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے۔ ایک دربار میں جا کر اس نے پناہ لے لی ہے۔ اس کا حلیہ اب کافی بدل چکا ہے۔ سنا ہے اس کے لمبے بال اور بڑی سی داڑھی بھی ہے۔ کئی لوگوں نے اسے وہاں دیکھا ہے۔ وہ اب ملنگ بابا بن چکا ہے۔ عظمت کا دل دھڑکنے لگا۔ ایک قاتل جو اب بابا بن کر اپنے گناہوں کی صفائی کر رہا تھا، یہ کیسا تضاد ہے؟ اس نے اس بزرگ سے دربار کا راستہ معلوم کیا جو گاؤں سے کئی میل دور پہاڑی سلسلے کے دامن میں واقع تھا۔ وہاں کا سفر مزید دشوار تھا۔ راستہ پتھریلا تھا اور سورج کی تپش اسے بے حال کر رہی تھی، مگر عظمت کی ہمت نہیں ٹوٹی۔ شام ڈھلے وہ اس دربار کے قریب پہنچا۔ وہاں ایک بہت بڑا لنگر خانہ تھا جہاں ہر آنے جانے والوں کو کھانا دیا جاتا تھا۔ یہ مسافروں کے لیے اور غریبوں کے لیے لنگر خانہ تھا۔ بھوک اور تھکن سے چور عظمت بھی ایک کونے میں بیٹھ گیا اور لائن میں کھانا لینے کے انتظار کرنے لگا۔ دربار کے ماحول میں ایک عجیب سی روحانیت تھی، مگر عظمت کی نظریں ہر چہرے کو تلاش کر رہی تھی۔ اچانک کھانے کے برتنوں کے گرنے کی ایک تیز آواز آئی اور پھر کہا کہ اوئے بابا، یہ تمہیں کیا ہو جاتا ہے؟ سارے چاول تو نے فرش پر گرا دیے۔ ایک خدمت گار نے غصے سے اس سے کہا۔ ساتھ بیٹھے ایک شخص نے نرمی سے کہا کہ ارے بھائی چھوڑو، یہ ملنگ بابا ہے، ملنگ بابا کو مت ڈانٹو، بیچارے کو بیماری ہے، اس کے ہاتھ سے چیزیں سنبھلتی نہیں، گلاس ہو یا نوالا سب گر جاتا ہے۔ عظمت کی سانسیں رک گئی۔ اس نے یہ بات سنی تو تیزی سے گردن موڑی۔ فرش پر بیٹھا وہ شخص جس کے سر پر پرانی پگڑی تھی، چہرے پر لمبی سفید داڑھی تھی، بے بسی سے اپنا ہاتھ دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ شخص مڑا، عظمت نے اس کے بائیں گال پر وہ گہرا زخم بھی دیکھ لیا جس کا ذکر سونار نے اور دلاور صاحب نے کیا تھا۔ یہی زمرد تھا، 25 سال پرانا قاتل اب اس کے سامنے بیٹھا تھا، جس کے ہاتھ میں نہ تو اب خنجر تھا، نہ ہی سونے کی دیگ، بلکہ صرف ایک لرزتا ہوا ہاتھ تھا۔ عظمت نے اپنی جیب سے ختیجہ بی بی کی دی ہوئی وہ پرانی نشانی نکالی اور آہستہ سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھا۔ انصاف کا لمحہ اب کافی قریب آ چکا تھا۔ لنگر خانے کے فرش پر بکھرے ہوئے چاولوں کے درمیان وہ بوڑھا ملنگ بابا یعنی زمرد لرزتے ہاتھوں سے زمین صاف کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی بے بسی تھی جو کسی بھی درندے کو انسان بنانے کے لیے کافی تھی۔ عظمت جو کچھ لمحے پہلے تک غصے کی آگ میں جل رہا تھا، اب عجیب سے سکون کے ساتھ اس کے سامنے بیٹھا تھا، جیسے کہ منزل مل چکی ہو۔ عظمت نے آہستہ سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور بوڑھے کے کاندھے پر رکھا۔ اٹھو زمرد، اب وقت آ گیا ہے۔ اس کی آواز میں گرج نہیں بلکہ ایک ٹھہراؤ تھا۔ زمرد نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اس کی آنکھیں جو وقت کی دھول سے دھندلا چکی تھیں، ایک لمحے کے لیے پھیل گئیں۔ اس نے عظمت کو غور سے دیکھا۔ وہ عظمت کو نہیں جانتا تھا، اس نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا، مگر اس کے لہجے میں موجود حاکمیت نے اسے اندر تک ہلا دیا تھا۔ تم کون ہو؟ زمرد کی آواز کانپ رہی تھی۔ عظمت نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور ایک سائیڈ پر لے گیا۔ میں ختیجہ بی بی کا نمائندہ ہوں، وہ ختیجہ جس کا گھر تم نے 25 سال پہلے اجاڑ دیا تھا۔
جس کے شوہر کو تم نے مارا، میں وہی لال خان کو انصاف دلانے والا ہوں جس کا خنجر تم نے اس کے سینے میں ہی اتار دیا۔ زمرد کے چہرے پر اس کا رنگ پھک ہو گیا، وہ لڑکھڑا کر وہیں دیوار کے ساتھ لگ گیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دیکھا جو اب بھی بے قابو ہو کر کانپ رہے تھے۔ ختیجہ، کیا اس کی بیوی ختیجہ ابھی زندہ ہے؟ اس نے سرگوشی میں پوچھا۔ ہاں، وہ زندہ ہے اور انصاف کا انتظار کر رہی ہے۔ پچھلے 25 سال سے وہ اپنے شوہر کے قاتل کو تلاش کر رہی ہے۔ زمرد کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے آہستہ سے اپنی داڑھی میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، تو مجھے پکڑنے آئے ہو کیا؟ اچھا کیا، میں بھی اسی دن کا انتظار کر رہا تھا۔ ہاں، یہ ہاتھ جو ہیں ہمیشہ کانپتے ہیں۔ جب سے میں نے اس دن لال خان کے سینے میں وہ خنجر اتارا تھا، تب سے مجھے یہ بیماری لگی۔ میرے ہاتھ سکون سے نہیں، ہر وقت کانپتے رہتے ہیں۔ عظمت حیران تھا کہ وہ خود ہی اپنی کہانی سنا رہا ہے۔ زمرد نے دیوار کا سہارا لیا اور بیٹھتے ہوئے بولا، لوگ مجھے یہاں ولی اللہ سمجھتے ہیں، لیکن میں تو ایک گناہ گار ہوں۔ عظمت نے غصے سے کہا، تمہارا یہ اعتراف تمہیں جرم سے بری نہیں کرنے والا۔ یاد رکھنا، تم نے ایک عورت کو بیوہ کیا، بچوں کو یتیم کیا اور خود ایک سجدہ ریز انسان بن کر فرار حاصل کر رہے ہو۔ زمرد نے سر جھکا لیا، میں فرار نہیں ہوا تھا، میں سزا کا منتظر تھا، لیکن میں ختیجہ کے سامنے جانے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ اب جب تم آ گئے ہو تو لے چلو مجھے وہاں جہاں تمہارا دل کرے۔ میں اب مزید اس بوجھ کو اٹھا کر جی نہیں سکتا، لیکن یاد رکھنا، لال خان نے جو کیا تھا وہ بھی تمہیں جاننا چاہیے۔ دربار کے گردنواح میں موجود لوگ دور سے ان کو دیکھ رہے تھے، مگر کوئی قریب نہ آیا۔ وہ ایک پرسکون دوپہر تھی، لیکن زمرد کی زندگی کا سب سے بڑا طوفان اب دستک دے رہا تھا۔ عظمت کے پاس اب ثبوت بھی تھا، قاتل کا اعتراف بھی تھا، لیکن زمرد کی اگلی بات نے عظمت کے دل میں ایک ایسا سوال کھڑا کر دیا جس نے ساری کہانی کا رخ موڑ دیا۔ زمرد نے ہچکی لیتے ہوئے کہا کہ عظمت، تم لال خان کا انصاف کرنے آئے ہو، لیکن کیا ختیجہ نے تمہیں بتایا کہ شادی سے پہلے لال خان کیسا تھا، کیا کرتا تھا؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس نے کس کی بہن کو مار کر یہ ڈاکوؤں والا کام شروع کیا تھا؟ عظمت ساکت رہ گیا۔ ختیجہ نے تو صرف مظلومیت کی کہانی تمہیں سنائی تھی، کیا لال خان بھی کوئی قاتل تھا؟ زمرد کے ان الفاظ نے عظمت کے قدموں تلے زمین نکال دی۔ وہ جو ختیجہ بی بی کو مظلومیت کی ایک تصویر سمجھ رہا تھا، اب اس کے سامنے ایک نیا بھیانک پہلو آ رہا تھا۔ عظمت نے کرسی کھینچی اور زمرد کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں اب غصہ نہیں تھا، بلکہ سچ جاننے کے لیے ایک بے چینی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ عظمت نے سختی سے جواب دیا، لال خان تو ایک سادہ کسان تھا۔ اس نے اپنی زمین میں ہل چلائے تھے اور ہل چلاتے ہوئے ایک سونے کی دیگ نکلی تھی۔ تم کس قتل کی بات کر رہے ہو؟ زمرد نے ایک لمبی درد بھری سانس لی اور اپنی لرزتی ہوئی انگلیاں آپس میں پھنساتے ہوئے بولا، تم جسے سادہ کسان سمجھتے ہو، وہ اپنی شادی سے قبل علاقے کا سب سے بدنام ڈاکو لالو تھا۔ وہ صرف فصلیں نہیں کاٹتا تھا، وہ لوگوں کی زندگیاں کاٹتا تھا، ختم کرتا تھا۔ 25 سال پہلے وہ ایک گروہ کا سرغنہ تھا۔ اس کا کام امیر گھرانوں میں ڈاکہ ڈالنا تھا۔ زمرد کی آنکھوں میں آگ سی بھڑک اٹھی۔ میری بہن، میری وہ معصوم بہن، وہ بیوہ ہو چکی تھی جس گھر میں اس نے ڈاکہ ڈالا تھا۔ جب وہ مزاحمت کرنے لگی تو لال خان نے اپنے خنجر سے اسے وہیں ڈھیر کر دیا۔ وہ میری اکلوتی بہن تھی۔ جاتے وقت وہ خنجر وہیں بھول گیا تھا جس پر اس کے دستخط اس کا نام لکھا تھا۔ جب میں نے تحقیق کی تو وہی خنجر اس کے ماضی کا ثبوت بنا تھا۔ عظمت خاموش تھا۔ دربار کے لنگر خانے کے شور و غل اسے اب سنائی نہیں دے رہے تھے۔ زمرد نے اپنی بات جاری رکھی، میں نے برسوں اس کی تلاش کی، خنجر لے کر اسے تلاش کرتا رہا اور دل میں اپنے آپ سے یہی وعدہ کیا کہ اسی خنجر سے میں اسے ماروں گا۔ جب مجھے پتہ چلا کہ وہ شادی کر کے شریف آدمی بن گیا ہے، اس نے ڈاکے سے توبہ کی، تو میرا خون کھول اٹھا۔ میں نے اس دن اسے نہیں مارا بلکہ اپنی بہن کے خون کا بدلہ لیا تھا۔ وہ سونے کی دیگ تو محض ایک اتفاق تھی جو اس کے ہاتھ لگ گئی۔ اصل مقصد تو میری بہن کے قتل کا انتقام لینا تھا۔ میں اسی انتظار میں تھا کہ وہ اکیلا کسی لمبے سفر پر نکلے، مگر وہ اکیلا سفر نہیں کرتا تھا، ہمیشہ اپنے لوگوں کے ساتھ جاتا۔ مگر اس رات خزانے کی لالچ نے اسے اکیلا سفر کرنے پر مجبور کیا اور مجھے موقع مل گیا۔
عظمت کا ذہن جھنجھلا اٹھا۔ کیا ختیجہ بی بی کو یہ سب معلوم نہیں تھا یا وہ یہ بات چھپا رہی تھی؟ اس نے زمرد سے کہا، ختیجہ نے مجھے بتایا کہ وہ ایک گروہ میں شامل تھا لیکن اس نے توبہ کر لی۔ زمرد نے کہا، کیا خون کرنے کے بعد توبہ؟ یہ کیا مقتول اس سے زندہ ہو جائے گا؟ میں نے اس سے خزانہ لیا اور میوزیم میں وہ جمع کرایا، کیونکہ وہ خون آلود دولت تھی۔ میں نے وہ پیسے اپنے آپ پر خرچ نہیں کیے بلکہ اپنے یتیم بھانجے اور بھانجیوں کو دے دیے، اپنی ذات پر ایک روپیہ نہ لگایا۔ میں تو بس اپنی بہن کی روح کو سکون پہنچانا چاہتا تھا۔ عظمت کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس کا ساتھ دے۔ ختیجہ کا درد سچا تھا لیکن زمرد کا دعویٰ بھی بے بنیاد نہیں تھا۔ وہ اسی کشمکش میں وہاں سے اٹھا اور ختیجہ کے گھر کی طرف واپس روانہ ہوا۔ اسے اب ختیجہ سے حقیقت جاننی تھی۔ جب وہ گاؤں پہنچا تو رات کا وقت تھا۔ ختیجہ بی بی وہیں بیٹھی تھی، شاید اس کے انتظار میں تھی۔ عظمت نے بغیر کسی تمہید کے پوچھا کہ ماں جی، کیا آپ جانتی تھیں کہ آپ کا شوہر لال خان شادی سے پہلے ایک ڈاکو تھا اور اس نے ایک قتل بھی کیا تھا؟ یہ سن کر ختیجہ بی بی کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے وحشت دوڑی، پھر اس نے سر جھکا لیا کہ ہاں بیٹا، میں جانتی ہوں، میرے شوہر نے مجھے یہ بتایا تھا۔ اسے میں چھوڑ نہیں سکتی تھی، لیکن اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ سب چھوڑ دے گا اور اس نے توبہ کی تھی۔ بیٹا، اس نے سب چھوڑ دیا تھا۔ میں نے ایک نیا انسان اسے بنتے ہوئے دیکھا تھا۔ کیا ایک گنہگار کو اپنی زندگی بدلنے کا کوئی حق نہیں؟ عظمت نے کرب سے کہا، لیکن ماں جی، آپ نے یہ سچ چھپایا۔ آپ نے مجھے ایک قاتل کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا، جبکہ آپ کا شوہر خود ایک قاتل تھا۔ اس کا بدلہ زمرد نے لے لیا۔ آپ کے بیٹے اسی باپ کی ہوس اور اس کے ماضی کے سائے میں پروان چڑھے۔ خدیجہ بی بی زار و قطار رونے لگی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ دیگ بھی اسی خون کا حصہ ہے، وہی بدلے کا حصہ جو میرے شوہر نے بہایا تھا۔ میں تو صرف اس غربت سے نکلنا چاہتی تھی، لیکن آج مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ جس زمین پر خون بہایا جائے وہاں سے کبھی سکون نہیں اگتا۔ عظمت کو لگا کہ وہ اب کسی کو مجرم یا بے گناہ ثابت کرنے کے قابل نہیں رہا۔ دونوں طرف سے خون کی لکیریں کھینچی ہوئی تھیں، لیکن اب جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، وہ قدرت کے ہاتھ میں تھا۔ عظمت اب ایک ایسی کیفیت میں تھا جہاں اسے قانون اور اخلاقیات کے درمیان کوئی فرق نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ختیجہ بی بی کو روتے ہوئے دیکھا تو اس کا دل بھر آیا۔ وہ جان گیا تھا کہ ختیجہ بی بی نے شاید اپنے شوہر کے ماضی کی چھاؤں میں زندگی گزاری تھی، مگر اس کا دامن صاف تھا۔ وہ تو صرف ایک ماں تھی جو اپنے بیٹوں کی بے وفائی کا شکار ہوئی تھی۔ عظمت نے ختیجہ بی بی کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے کہا کہ ماں جی، اب جو ہو گیا وہ ماضی کا ایک حصہ تھا۔ زمرد نے اپنے گناہ کا اعتراف بھی کر لیا ہے اور آپ کے شوہر کا انجام بھی اس کی بدعمالیوں کا نتیجہ تھا۔ یہ حساب برابر ہوا۔ میں اب کسی کو گرفتار کروانے نہیں جا رہا۔ قانون اپنا راستہ خود ڈھونڈ لے گا، لیکن میں اب آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ ختیجہ بی بی نے اپنی بھیگی ہوئی آنکھوں سے عظمت کی طرف دیکھا۔ بیٹا، میرے پاس بچا ہی کیا ہے؟ میں مرنے والی ہوں۔ میرے اپنے بیٹے مجھے مارنے پر تلے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتہ چلے گا کہ خزانے کا راز کھل گیا۔ جب انہیں معلوم ہوگا کہ اب خزانہ بھی ان کے ہاتھ نہیں آنے والا تو وہ شاید مجھے اب زندہ نہ چھوڑیں۔ عظمت نے مضبوط لہجے میں کہا کہ آپ فکر نہ کریں، آپ میرے ساتھ رہیں گی اسی گھر میں۔ آپ میری ماں ہیں اور یہ گھر آپ کا ہے۔ آپ کو دوبارہ ان درندوں کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ان کا انجام ان کے اعمال پر منحصر ہے اور میں اللہ پر یقین رکھتا ہوں کہ وہ ضرور انصاف کرنے والا ہے۔ اگلے چند دن سکون کے گزرے۔ سکینہ نے ختیجہ بی بی کی بہت خدمت کی، گویا اسے اپنی ماں مل گئی تھی۔ ختیجہ بی بی کے چہرے پر برسوں بعد سکون آیا تھا۔ وہ نمازوں میں، دعاؤں میں وقت گزارنے لگی اور اپنی اولاد کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے دعا کرتی تھی۔ دوسری طرف عظمت نے اپنے کام پر واپس جانے کا فیصلہ کیا، لیکن اب اس کے اندر ایک عجیب سی ٹھنڈک تھی۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ اصل دولت خزانہ نہیں بلکہ وہ سکون ہے جو کسی مظلوم کو پناہ دینے میں ملتا ہے۔ ادھر گاؤں میں ختیجہ کے چاروں بیٹے، جن میں اصغر، اکبر، زبیر اور انور، ان کے حالات بگڑتے جا رہے تھے۔ انہیں خبر مل چکی تھی کہ ان کی ماں کسی عظمت کے گھر میں رہتی ہے جو کہ صفائی کرتا ہے، لیکن انہیں خزانے کا پتہ نہیں تھا۔ وہ مسلسل کوشش میں رہے کہ کسی طرح عظمت سے وہ یہ راز اگلوا سکیں۔
ان کی ماں نے جو اسے بتایا ہے اس کے دلوں میں لالچ کی آگ مزید بھڑک اٹھی تھی۔ وہ ایک ایسی تباہی کی طرف بڑھ رہے تھے جس کا انہیں خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ ایک شام جب ختیجہ بی بی عظمت کے گھر کے صحن میں بیٹھی آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی تو انہوں نے عظمت سے کہا کہ بیٹا عظمت، آج میرا دل بہت پریشان ہے۔ آج دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ ہے، جیسے کوئی طوفان آنے والا ہے۔ میرے بیٹے وہ باز نہیں آئیں گے۔ عظمت نے انہیں تسلی دی کہ ماں جی، آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں، جو بویا ہے وہی کاٹنا بھی پڑے گا انہیں۔ ان کی بدعمالیوں کا وقت شاید قریب آ چکا ہے۔ اس رات قدرت کا فیصلہ کچھ اور ہی تھا۔ ہواؤں نے اپنا رخ موڑ لیا تھا۔ وہ رات تاریخ کی سب سے خوفناک اور طوفانی رات ثابت ہوئی۔ آسمان پر کالی گھٹائیں اس طرح آئیں جیسے زمین پر کوئی قیامت برپا کرنے کا وہ ارادہ رکھتی ہوں۔ بجلی کی کڑک اتنی شدید تھی کہ دور دور تک زمین وہ لرز اٹھی تھی۔ عظمت کے گھر میں سب جاگ رہے تھے۔ ختیجہ بی بی سجدے میں تھی، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہی تھی۔ ان کے لبوں پر اپنی اولاد کی بخشش کی بھی دعائیں تھیں، باوجود اس کے کہ وہی اولاد ان کی ہلاکت کے درپے تھی۔ گاؤں کے دوسرے کنارے پر ختیجہ کے چاروں بیٹے اصغر، اکبر، زبیر اور انور ایک مکان کے تہہ خانے میں چاروں جمع تھے۔ اب وہ اسی لالچ میں مبتلا تھے کہ کس طرح عظمت سے اس خزانے کا سراغ نکالیں یا اپنی ماں کو واپس اس گھر میں لائیں اور اس پر دباؤ ڈالیں۔ ان کی زبانوں پر ماں کے لیے کوئی دعا نہیں بلکہ غلاظت اور غصہ تھا۔ کل ہم عظمت کو گھر پر دھاوا بولیں گے، اسے پکڑیں گے، ماریں گے۔ اصغر نے اپنی بوتل سے گھونٹ بھرتے ہوئے کہا، اسے مار کر ماں سے وہ راز اگلوا لیں گے، اس سے پوچھیں گے، چاہے اس کے لیے ہمیں کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے۔ اچانک ایک ایسی کڑک آئی جیسے آسمان پھٹ گیا ہو۔ جہاں سارا گاؤں ڈرا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا، وہاں چاروں بھائی بے خوف ہو کر منصوبہ سازی کر رہے تھے، ماں کے خلاف اور عظمت کے خلاف۔ بجلی کی ایک خوفناک لہر جو کئی 100 وولٹ کی طاقت رکھتی تھی، سیدھی اس مکان کی چھت پر گری جہاں وہ چاروں بھائی موجود تھے۔ ایک زوردار دھماکے کے ساتھ مکان کا ایک حصہ ملبے کا ڈھیر بن گیا اور اس کے ساتھ ہی وہ چاروں کی آوازیں جو کچھ لمحے پہلے تک ظلم کا منصوبہ بنا رہی تھیں، ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئیں۔ دوسری طرف عظمت کے گھر میں بھی بجلی کڑکی تھی، لیکن اس گھر پر کوئی آنچ نہیں آئی۔ صبح کی پہلی کرن جب نمودار ہوئی تو گاؤں میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ چاروں جنازے ایک ساتھ اٹھائے گئے۔ پورے گاؤں کے لوگ اپنے کانوں کو ہاتھ لگا رہے تھے، توبہ توبہ کر رہے تھے۔ جس نے بھی یہ سنا، جس نے دیکھا، وہ لرز اٹھا کہ ایک ہی ماں کی چاروں اولادیں جو اپنی ماں کو ذلیل کر رہی تھیں، قدرت نے انہیں کتنی عبرتناک سزا دی۔ ختیجہ بی بی جو اب عظمت کے گھر میں پناہ گزین تھی، جب یہ خبر اس پر پہنچی کہ اس کے بچوں کا انجام برا ہوا تو وہ بہت روئی۔ عظمت نے ان چاروں کی تدفین کا انتظام کیا۔ اس نے دور کھڑے ہو کر دیکھا کہ وہی گاؤں والے جو کل تک ختیجہ کی تذلیل پر تماشائی بنے تھے، اب اپنی آنکھوں میں ندامت لیے کھڑے تھے، ڈرے ہوئے تھے۔ عظمت نے ختیجہ بی بی سے کہا کہ ماں، جو ہونا تھا ہو گیا، اب آپ اس گھر میں سکون سے رہیں، کسی خزانے کی مجھے ضرورت نہیں، آپ کی دعائیں یہی میرا سب سے بڑا خزانہ ہے۔ ختیجہ بی بی نے سکینہ اور عظمت کو دعا دی۔ وہ جان گئی تھی کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ لال خان کا ماضی، زمرد کا بدلہ اور ان چار بیٹوں کا تکبر، سب کچھ وقت کے دریا میں بہہ چکا تھا۔ گاؤں میں اب بھی لوگ اس رات کا ذکر کرتے ہیں تو کانپ اٹھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ والدین کے ساتھ بدسلوکی کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے۔ ختیجہ بی بی اب عظمت کے گھر میں ایک عظیم ماں کی طرح رہتی ہے۔ وہ اکثر اپنی زندگی کی کہانی سناتی ہے تاکہ آنے والی نسلیں یہ سمجھ سکیں کہ دولت، خزانہ اور دنیا کی آسائشیں یہ عارضی ہیں۔ اصل زندگی وہ ہے جو انسانیت، خدمت اور والدین کی عظمت کے احترام میں گزاری جاتی ہے۔ اور عظمت وہ آج بھی اسی طرح سڑکوں اور گلیوں کی صفائی کرتا ہے، مگر اب اس کے چہرے پر ایک ایسی چمک ہے جو کسی بادشاہ کے پاس بھی نہیں ہوتی، ایک بیوہ ماں کی خدمت کی چمک، جس کی بدولت اس کا اپنا گھر اب رحمتوں کا گہوارہ بن چکا تھا۔ ویڈیو پسند ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔